बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तूफ़ानी बारिश से हम एक दुकान के बरामदे में खड़े होने के बावजूद भीग रहे थे। अब हमारे सामने सड़कों पर पानी ऐसे दौड़ रहा था जैसे नहरें चल रही हों। सड़कों पर गाड़ियां बंद खड़ी थीं। जिस मकान पर नज़र पड़ती, लोग बारिश से बचने की गर्ज से इसके बरामदे में खड़े नजर आ रहे थे। और दूसरा दिसंबर का महीना था। सर्दी भी जोरों पर थी। मैंने सर्दी से बचने के लिए 3 जर्सियां जेबेतन कर रखी थी। इसके बावजूद भी दांतों से दांत बज रहे थे। अगर यहाँ कोई होटल वगैरह मौजूद होता तो गर्म चाय से यकीनन सर्दी की शिद्दत में कमी जरूर होती, लेकिन करीब तरीन होटल का नामो निशान तक ना था। जब हमारे करीब लोगों का हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया तो मेरी बीवी ने एक नज़र मुझ पर डाली, जैसे कह रही हो अब यहाँ खड़े होना मुनासिब नहीं। मैं बीवी की आंखों का इशारा समझ चुका था, लिहाजा अचानक अपना बैग थाम लिया और बाहर सड़क पर आ गए। चंद लम्हों में ही हम दोनों भीग गए और दूसरा सड़कों पर भागता हुआ पानी हमारे घुटनों से भी ऊपर था। मुश्किल से हम वहां से निकलकर एक होटल में चले गए जो इस दुकान के पिछली तरफ था। वहां पहुंचते ही मैंने अपना बैग उतारा। लोगों का हजूम यहाँ भी मौजूद था, लेकिन फैमिली बख्श बने हुए थे, इसलिए हमें लोगों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम दोनों को एक लड़का ऊपर वाली मंजिल पर ले गया। मैंने उसे जाते ही एक कप चाय का और एक गरम दूध का ऑर्डर दिया और खुद अपने भीगे कपड़े निचोड़ने लगा। इस गरम कमरे में इस कदर सुकून और इत्मीनान था कि दिल चाहता था कि तमाम उम्र इस कमरे में बीत जाए। हीटर की तपिश से अपनी सर्दी को ख़त्म करने के लिए इसके पास होकर बैठ गए। इतने में लड़का चाय और गरम दूध का गिलास ले आया और साथ 3-4 अंडे प्लेट में थे और ये सब चीज़ें रख कर नीचे उतर गया। हम दोनों ने अंडे खाए, चाय पी। बाहर खिड़की से बारिश का तमाम मंजर आंखों के सामने था। सड़कों पर पानी वैसे ही भाग रहा था। बेगम साहिबा बाद में जाकर कपड़े तब्दील कर आईं और मैंने भी अपने भीगे कपड़े तब्दील कर लिए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। होटल में मुसलसल 1 घंटा ठहरे, तब जाकर बारिश रुकी। हम दोनों नीचे उतरे और बिल अदा करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। रास्ता सड़क से 2 मीटर के फासले पर था, जो पैदल ही तय करना था। वहां तांगा वगैरह नहीं जाता था। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हम दोनों ने घरेलू चप्पलें पहन ली और पानी भरी सड़क पर चलने लगे। बारिश का ये पानी हमें बर्फ से भी ठंडा महसूस हो रहा था। बहरहाल पहुंचना तो था हमें। शहर की सड़कों से गुजरकर हम लोग इस मजार वाली सड़क पर चढ़ गए। यहाँ भी जगह जगह पानी था। हमें 10 साल हो चुके थे हमारी शादी को। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। वो बहुत फर्मा बरदार और नेक बीवी थी, लेकिन ना जाने क्या वजह थी कि अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा था। बहुत इलाज वगैरह करवाए, लेकिन अल्लाह को मंजूर ना था। अब किसी ने एक बुजुर्ग के बारे में बताया कि इन बुजुर्ग की दुआ अल्लाह बहुत जल्द कबूल कर लेता है। ये बुजुर्ग एक मजार के पास ही में रहते थे, जहाँ से लाखों लोगों की मुरादें पूरी होती थीं। हम दोनों ही एक आस एक उम्मीद लिए बाजार की तरफ बढ़ रहे थे। आधा फासला तय करने के बाद सड़क के किनारे से हमें किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर हम दोनों चौंक गए। जब कुछ दूर आगे बढ़े तो एक कपड़े में लिपटे हुए बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं। मैंने सड़क पर अपना बैग रखा और सड़क पर बैठकर कपड़े में लिपटे हुए बच्चे का चेहरा नंगा किया तो इसने एक नज़र गौर से मेरी तरफ देखा। इसके बाद फिर रोना शुरू कर दिया। ना जाने कौन उसे यहाँ फेंक कर गया था। इतना हसीन और जमील बच्चा था कि देखते ही आंखों को ठंडक पड़ी थी। फिर ये कौन जालिम माँ थी जिसने इस तूफानी बारिश में उसे यहाँ फेंक दिया था। मैंने जल्दी से बच्चे के ऊपर से वो गीला कपड़ा हटाया और बैग से निकालकर दूसरा गरम कपड़ा दिया। सीने से लगाने के बाद बेगम साहिबा के हवाले कर दिया। बेगम की आंखों में आंसू उमड़ आए। इसने बच्चे को पकड़ा और अपने सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखा और खुदा से शिकवे के अंदाज में बोली, ए खुदाया, हमें तो तूने औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा,
ہم اولاد کو ترس رہے ہیں اور یہ بچہ کتنی ظالم ماں ہے جس نے اپنے لختے جگر کو یہاں پھینک دیا تھا تاکہ سردی سے مر جائے، لیکن تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں بے اولاد رہنے دیا اور ایک نور سے نواز دیا۔ اب یہ بچہ میرا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ میں نے بیگم کی طرف دیکھا تو اس کی دونوں آنکھوں سے آنسوں کی قطاریں بہہ رہی تھی۔ ہم دونوں اسے گود میں لیے دوبارہ بزرگ صاحب کے مزار کی طرف بڑھنے لگے کہ خدا تعالیٰ نے ہماری مراد یہاں ہی پوری کر دی تھی، لیکن جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے وہ پورا کرنا تھا۔ ان بزرگوں کا دیدار ضروری کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے بزرگ صاحب کو ہمارے آنے کی قدرتی طور پر اطلاع ہو چکی ہو اور انہوں نے خدا سے دعا کر لی ہوگی جو پوری ہو چکی تھی۔ جب ہم مزار پر پہنچے تو بزرگ صاحب اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ شاید بارش کی وجہ سے آج لوگوں کا رش نہ ہوگا۔ وہ خدا کی یاد میں آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہم دونوں باہر ہی کھڑے ہو گئے تو بزرگ صاحب نے آنکھیں کھولی اور کہا، بیٹی اندر آ جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر میں چونک گیا کہ انہوں نے بنا دیکھے ہی کیسے جان لیا کہ ہم دونوں یہاں کھڑے ہیں۔ بیگم نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خیمے کے اندر چلی گئی تو مجھے بھی اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ میں نے بزرگ صاحب کو سلام کیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے بیگم صاحبہ سے بچہ لے کر بزرگ صاحب کے سامنے لٹا دیا اور ساتھ ہی تمام واقعہ سنا دیا۔ بزرگ صاحب نے ہماری کہانی سننے کے بعد بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس بچے کو وہاں اسی جگہ پر لٹا دو، خدا تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اس کے بعد انہوں نے میری بیگم فرح کو ایک تعویذ دیا اور کہا، بیٹی اسے گلے میں پہن لینا اور اس کی حفاظت کرنا، اگر لاپرواہی کی تو یہ تعویذ غائب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اجازت لی اور چل دیے۔ راستے پر میں اس بچے کے بارے میں سوچتا رہا کہ بزرگ صاحب نے بچے کو دوبارہ وہاں چھوڑنے کو کیوں کہا۔ اگر بچے کو وہاں چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کسی غلط آدمی کے ہاتھ آ جائے یا پھر سردی سے مر جائے۔ میں نے اپنے دماغ کی تمام سوچیں اپنی بیوی کو بتا دیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کی تمام باتیں درست ہیں، لیکن بزرگ صاحب کا حکم ہے، ہمیں وہ پورا کرنا ہے۔ جب اسی جگہ پر پہنچے تو میں نے بزرگ کے حکم کا احترام کرتے ہوئے اسے دوبارہ لٹا دیا اور گرم کپڑے اس کے اوپر سے نہ اتارے، یہ معصوم سردی سے مر نہ جائے۔ بچے کو لٹانا ہی تھا کہ بچہ پہلے کی طرح زور زور سے رونے لگا۔ بن ماں کا بچہ تھا، روتا نہ تو اور کیا کرتا۔ اس کے زور زور سے رونے اور چیخنے کی آوازیں ہم دونوں میاں بیوی پر تیر بن کر لگ رہی تھی۔ اتنا درد تھا اس بچے کے رونے میں کہ میں بھی رو پڑا۔ بیوی کی طرف دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں نم تھی۔ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا جس سے ہم دونوں گزر رہے تھے۔ آخر کار یہ سوچ دل میں آئی کہ اس معصوم کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے، ظالم اس کی ماں ہے یہ نہیں۔ میں نے کہا، بیگم حوصلہ نہیں پڑ رہا بچے کو یہاں چھوڑنے کا، ویسے بھی کون سا بزرگ دیکھ رہے ہیں، لے چلتے ہیں، اس کی اچھی طرح پرورش کرتے ہیں، پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناتے ہیں۔ بیگم بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے جھک کر بچے کو اٹھا لیا، اس کا سر منہ چوما، پیار کیا اور بیگم کے حوالے کر دیا۔ بیگم نے بھی میری طرح بچے کو پیار کیا اور چوم کر سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگاتے ہی بچے نے رونا بند کر دیا اور بڑے غور سے ہم دونوں کے چہروں کو دیکھنے لگا۔ بچے کی عمر تقریباً 3-4 ماہ تھی۔ اس کو گود میں لے کر ہم دونوں شہر آئے، وہاں سے بس پر سوار ہو کر اپنے گاؤں کے سٹاپ پر آ گئے اور وہاں سے ٹانگے پر بیٹھ کر شام سے پہلے ہم دونوں گھر پہنچ گئے۔ گاؤں سے شہر کا فاصلہ تقریباً 8 میل تھا اور ہماری اس سڑک پر صرف 6 گاڑیاں چلتی تھیں جو ہر آدھے گھنٹے بعد آتی جاتی تھیں۔ میں اتنا رش تھا کہ چھتوں پر بھی کئی دفعہ بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس بچے کی خبر پھیل گئی۔ گاؤں کی عورتیں اس بچے کو دیکھنے کے لیے آتی رہیں اور خدا نے اس معصوم بچے کو اتنا حسن دے رکھا تھا کہ جو عورت بھی ایک بار دیکھ لیتی یہ ضرور کہتی کہ خدا نے بہت حسن سے نوازا ہے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے
دوسرے دن چاولوں کی 3 دیگیں پکائی جو بچوں اور گاؤں والوں میں تقسیم کی۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ہم نے اس بچے کا نام روشن دین رکھا۔ بچہ بھی ہم سے ایسے مانوس ہو گیا جیسے ہم ہی اس کے اصلی والدین ہیں۔ ابھی 6 ماہ کا ہی تھا کہ اس نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ عورتیں حیران ہو رہی تھی، میں خود بھی حیران تھا کہ اتنے کم عرصے کا بچہ بھاگ دوڑ کیسے کر سکتا ہے، اور ایک طرح سے خوش بھی ہو رہا تھا۔ 1 سال گزرا تو خدا نے ہمارے گھر اپنی رحمت کر دی، جس کی خوشخبری بیوی نے مجھے سنائی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بزرگ صاحب کی بات سچ ثابت ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا، لیکن انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ اس بچے کو وہیں لٹا دو؟ شاید اسی وجہ سے کہ ہم اپنی اولاد پا کر اس بچے سے غیروں والا سلوک نہ کریں۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ بزرگ جانتے تھے کہ کل کو یہ بات ضرور ہوگی، لیکن میں نے بھی دل سے پکا ارادہ کر لیا کہ یہ نوبت کبھی نہیں آنے دوں گا۔ اگر میرے ہاں خدا نے اولاد دی تو یہ ان سب کا بڑا بھائی ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ روشن دین نے باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اور پھر خدا نے ہمیں ایک بچے سے نوازا جو رات کو صحیح سلامت سویا تھا لیکن صبح مردہ حالت میں پایا۔ ہم دونوں کی تمام خوشیاں آنسو میں بدل گئیں، لیکن جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ مزید کچھ وقت گزرا تو ہمارے ہمسائے کا ایک بچہ جو کہ رات کو صحیح سویا صبح زندہ اٹھ نہ سکا۔ اس بچے کی عمر بھی روشن دین جتنی تھی، یعنی بامشکل 2 سال کا ہوگا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایک اور چھوٹا بچہ رات کو صحیح سویا لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکا۔ اور پھر کیا تھا، ہر 1 ماہ بعد 1-2 بچے مردہ حالت میں پڑے ملتے۔ ادھر ہمارے ہاں اللہ نے ایک اور پھول کھلایا، وہ بھی صرف 1 رات زندہ رہا، دوسری صبح وہ بھی مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا تھا۔ بچوں کے مرنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیلتی جا رہی تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں چڑیلوں کی بستی آباد ہو گئی ہے جو کہ بچوں کو قتل کر دیتی ہے۔ یہ باتیں ہر زبان پر سننے کو ملتی، اور مجھے بھی ان باتوں پر یقین ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ میرے گھر میں بھی اس طرح کے 2 واقعے رونما ہو چکے تھے۔ لیکن چڑیل کہاں تھی؟ قبرستان بھی گاؤں سے کافی دور تھا، اور گاؤں کے آس پاس فصلیں تھیں۔ کوئی ویران جگہ بھی موجود نہ تھی جہاں چڑیلیں اپنی بستی قائم کرتی۔ ادھر ہمارا بیٹا روشن دین بھی 5 سال کا ہو گیا، پورے گاؤں کے بچوں سے الگ تھلگ تھا، جسم کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے، صفائی کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے اور حسن کے لحاظ سے سب سے منفرد تھا۔ بعض عورتیں تو یہاں تک کہہ دیتی کہ اسے چھپا کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی کی نظر لگ جائے یا چڑیل بھگا کر لے جائے۔ چڑیل کا نام سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واقعی عورت کی بات درست تھی، ہمارا بچہ بھی چڑیل کا نشانہ بن سکتا تھا۔ اس عورت کی بات نے میری آنکھیں کھول دیں، اور میں نے بیگم کے ذمہ لگایا کہ دن بھر اس کی پوری حفاظت کرے اور رات کو میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ایک ساتھ ہم دونوں میاں بیوی سو رہے تھے کہ صبح ہوئی تو ہمارا بیٹا روشن دین غائب تھا۔ ہم دونوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا لیکن وہ نہ ملا، اور نہ ہی اس کی لاش۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتا کرتا قبرستان جا پہنچا کہ ہو سکتا ہے کہ چڑیل اسے قبرستان لے گئی ہو۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک قبر کے قریب روشن دین اکیلا بیٹھا مٹی سے کھیلتا نظر آیا۔ میں نے اسے بلایا تو وہ بجلی کی طرح دوڑتا ہوا میرے سینے سے چمٹ کر رونے لگا۔ میں نے اسے کندھے پر بٹھایا اور بھاگتا ہوا گاؤں آ گیا۔ گاؤں والوں کو بچے کے مل جانے کی خبر سنائی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن اسی طرح ہوتا کہ ہمارا بچہ قبرستان سے ملتا۔ عورتیں کہتی کہ تمہارے بچے پر چڑیلیں عاشق ہو گئی ہیں اور اب ہر روز اسے اٹھا کر لے جاتی ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے مار دیں۔ اور ان کی باتیں کافی حد تک درست بھی تھیں۔ 1-2 سال کے دوران میں نے کئی دفعہ روشن دین کو قبرستان جا کر ڈھونڈا۔ اب خدا نے ہمیں تیسرے بیٹے سے نوازا تو میں نے رات بھر جاگنے کا پروگرام بنا لیا، کہیں یہ بھی رات کے اندھیرے میں موت کی آغوش میں نہ چلا جائے۔
तमाम रात बच्चे की निगरानी करता रहा। तहज्जुद का वक्त हुआ तो सोचा कि क्यों ना 2 नफली अदा कर ली जाएं। लिहाजा वुजू करने की गर्ज से बाहर सहन में आया, फिर वुजू किया। जब अंदर दाखिल हुआ तो सोचा कि एक नज़र बच्चे को देख लूं। जब बच्चे पर नज़र पड़ी तो मेरी जैसे चीख निकल गई। बच्चा मरा हुआ था। मेरी चीख की आवाज़ से बेगम और रोशन दीन भी जाग गए। और फिर क्या था, सारे गांव की औरतें हमारे घर आना शुरू हो गईं और यूं मैंने अपने हाथों अपने तीसरे बेटे को सुपुर्दे खाक कर दिया। इधर गांव में हर माह किसी न किसी बच्चे की मौत जरूर होती। मरने वाले बच्चों में 12 साल से ज्यादा उम्र का कोई बच्चा ना था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गांव वालों पर ये कयामत क्यों टूट रही थी। अब तो गांव वाले भी खौफजदा हो चुके थे कि कोई बला गांव में दाखिल हुई है और इनके बच्चों को अपना निशाना बनाकर गायब हो जाती है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त ना थी। अगर ऐसा ही था तो फिर तीसरे बच्चे की मौत के वक्त मैंने किसी बला को घर के अंदर दाखिल होते ना देखा था। मुझे बुजुर्ग साहब की बातें याद आने लगी। उन्होंने कहा कि खुदा औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो लंबी जिंदगी पाएगा। उनकी दी हुई बिशारत सच थी। मैंने बेगम से मशवरा किया, इन बुजुर्ग के दरबार पर दोबारा हाजिरी देते हैं और अपने पैदा होने वाले बच्चे की लंबी जिंदगी की दुआ करवाते हैं। लेकिन बेगम बोली, अगर उन्होंने इस बच्चे का पूछ लिया तो फिर क्या जवाब देंगे। हाँ, बेगम की ये बात दुरुस्त थी कि रोशन दीन के बारे में बुजुर्ग को क्या जवाब देंगे। शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। मैंने वहां जाने का इरादा तर्क कर लिया, लेकिन एक कसक दिल में थी कि काश मेरा अपना कोई बेटा बचा होता। इधर रोशन दीन जो अभी भी अकेला कब्रिस्तान चला जाता और सारा सारा दिन वहां कब्रों के आस पास खेलने में गुजार देता। शाम को उसे खुद लेकर आना पड़ता। वो तमाम बच्चों से अलग थलग था। इसकी हरकतें देखकर बाज दफ़ा मैं परेशान हो जाता कि एक मासूम बच्चा बड़ों जैसी हरकतें करता है। बाज दफ़ा तो मेरे साथ डेरे पर चला जाता, मेरे साथ चारा काटता, भैंसों की हिफाजत करता और ये तमाम काम वो इतनी फुर्ती से करता कि मैं भी ना कर सकता था। इसकी उम्र 8 साल हो गई, लेकिन देखने में वो 10 साल का लगता था। गांव के लोग इस पर फख्र करते और हमें कहते कि खुदा ने तुम्हें राह चलते हुए एक अनमोल तोहफे से नवाजा है। जब ये बड़ा होगा तो गांव वालों का नाम रोशन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ चुड़ैलों के हाथों आए दिन गांव वालों के बच्चों के मरने का दुख भी था। एक दिन रोशन दीन ने मुझसे कहा, अब्बा जान, आज के बाद मैं घर के बजाय डेरे में ही रात को सोया करूंगा। अपने नौकरों को छुट्टी दे दो। इसकी इस बात पर मैं खिलखिलाकर हंसा और प्यार से उसे गोद में उठा लिया कि तुम डेरे की हिफाजत करोगे बेटे। जब तुम जवान हो जाओगे तब ये काम तुमने ही करने हैं। अभी तुम अपनी माँ के पास रहा करो। खुदा ताला ने अब हमारे घर फिर अपनी रहमत कर दी और जल्द ही खुदा ताला ने हमें एक और चांद से बेटे से नवाजा। एक तरफ तो बेटे की पैदाइश पर जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ आंखों में आंसू भी थे कि ये भी रात को मर जाएगा। ये भी दूसरे बेटों की तरह सुबह सवेरे जिंदा नहीं उठेगा। लेकिन आज रात मैंने पूरी रात बच्चे की हिफाजत में जागने का प्रोग्राम बना लिया और एक कुल्हाड़ी अपने पास रखकर दूसरे कमरे में एक कोने से लगकर बैठ गया। फिर जब बला आएगी तो मेरे हाथों से बच कर नहीं जाएगी। जो जो रात गुजरती जा रही थी, मेरी हिफाजत तेज से तेज तर होती जा रही थी। कुल्हाड़ी हाथ में वैसे ही पकड़ी थी कि अभी किसी का सर कलम कर दूंगा। जब रात के 2 बजे का वक्त हुआ तो रोशन दीन अपने बिस्तर से नीचे उतरा और मेरी बेगम की चारपाई के करीब जाकर खड़ा हो गया। रोशन दीन मेरी बेगम की चारपाई के पास क्या लेने गया है? शायद डर गया होगा और माँ के पास सोना चाहता है। उसे वहां खड़े देखकर मैं इसके बारे में सोचने लगा। जब उसने मेरे बच्चे को उठाकर जमीन पर लिटा दिया और इसका गला दबाने लगा, मैं चीख उठा, बेटा ये क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनकर इसने मेरी तरफ आतिशी आंखों से देखा और स्याह जिन की सूरत में तब्दील हो गया। ये इतना बड़ा जिन
میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور مجھے اپنے پنجوں میں دبوچتے ہوئے باہر صحن میں پھینک دیا۔ میری چیخوں کی آواز سے میری بیگم بھی جاگ گئی اور یوں وہ جن ایک دم غائب ہو گیا۔ میں باہر ایسے زور سے گرا کہ میری درد کی وجہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ بیگم بیمار تھی، اٹھ کر میرے پاس نہیں آ سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اٹھنے لگی تو میں نے اسے روک دیا کہ لیٹی رہو، میں ٹھیک ہوں۔ بیگم کے پاس آیا، میرا بچہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ میرا رات بھر جاگنا بھی بچے کو بچا نہ سکا۔ نہ جانے اس نے کتنے زور سے گلا دبایا، گلا دبانے میں ہی اس کی سانس اکھڑ گئی اور میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر خدا کو پیارا ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی بچے کی موت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ روشن دن کا جن کے روپ میں آنا میں نے کسی پر ظاہر نہ کیا۔ یہ راز میں نے اپنے دل میں ہی رکھا۔ اگر یہ راز اگل دیتا تو گاؤں میں جتنی اموات ہوئی تھیں سب میرے ذمہ پر ہو جاتی کہ ہم نے قتل کی ہیں۔ میں نے اس راز کو اپنے دل میں ہی دفن کر لیا۔ جب بچے کو دفنانے قبرستان گئے تو وہاں روشن دین قبروں میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر خوف آ رہا تھا اور گاؤں کے لوگ اسے بار بار پیار کر رہے تھے کہ بیچارے کا کوئی بھی بھائی زندہ نہیں بچا۔ جب بچے کو دفن کر چکے تو لوگوں نے کہا کہ روشن دین کو نہیں لے کر جاؤ گے۔ میں ان کی بات کا کیا جواب دیتا؟ انہیں کیسے بتاتا کہ ہمارا بچہ نہیں ہے، چڑیل کا بچہ ہے؟ یہ بات بتا کر گاؤں والوں کو اپنا دشمن بنانا تھا۔ سو ان کی باتیں سن کر میں نے روشن دین کو اٹھا لیا اور اپنے دونوں کندھوں پر بٹھا لیا۔ وہ اپنا وزن بڑھاتا ہی جا رہا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک بچے کو اٹھا کے نہیں چل رہا، 1 ٹن وزن کا لے کر جا رہا ہوں۔ اتنے وزن سے میرا دماغ چکرانے لگا اور میں گر گیا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو گھر میں بستر پر پڑا تھا اور روشن دین میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ روشن دین کو اپنے قریب دیکھ کر میں خوف سے لرز گیا اور پھر حوصلہ اور ہمت سے کام لے کر اٹھا۔ اسے کونے میں لے جا کر کہا، دیکھو یہاں سے چلے جاؤ، بہت خون کر لیے ہیں تم نے، میرے 4 بچے مار دیے ہیں، گاؤں والوں کے بچے مار دیے، گاؤں والے تمہارے خوف سے سہمے سہمے رہتے ہیں، تم یہ گاؤں چھوڑ کر جاؤ۔ میری اس بات پر وہ کھل کھلا کر ہنسا اور کہا، ہرگز نہیں، یہاں سے بھلا کیسے جا سکتا ہوں؟ یہاں تو مجھے خوب خوراک مل رہی ہے، خوب جینے کا مزہ آ رہا ہے، اگر دوبارہ ایسی بات کی تو تم بھی زندہ نہیں رہ سکو گے۔ اس کی بات سن کر میں خوف اور ڈر سے پانی پانی ہو رہا تھا اور بغیر کسی کو بتائے میں گھر سے نکل پڑا اور شہر کی طرف جانے والی بس پر سوار ہو گیا کہ آج میں اس بزرگ سے ملوں گا اور انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کروں گا، اپنی غلطی کی معافی مانگوں گا۔ راستے میں شام ہو گئی، لیکن مجھے بزرگ صاحب سے ہر حال میں ملنا تھا۔ شہر پہنچ کر میں بس سے اترا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ جب مزار کے قریب پہنچا تو اندھیرا کافی ہو چکا تھا۔ بابا جی نے اپنے خیمے میں ایک دیا جلا رکھا تھا جس کی روشنی میں وہ قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے انہیں قرآن پاک پڑھتے دیکھا تو خیمے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا اور تلاوت سننے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں وہاں کھڑا رہا۔ میرے پاؤں سوج گئے، ٹانگیں درد کرنے لگیں، لیکن میں جانتا تھا کہ بزرگ کو میرے آنے کی خبر ہو چکی ہے اور جب وہ پڑھنے سے فارغ ہو جائیں گے تو اجازت دے دیں گے۔ میری سوچ درست ثابت ہوئی۔ بابا جی نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور سینے سے لگا کر ایک طرف سٹول پر رکھ دیا جس پر کچھ اور بھی کتابیں موجود تھیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو بولے، بیٹا اندر خیمے میں آ جاؤ۔ میں اپنے جوتے باہر اتار کر اندر خیمے میں چلا گیا۔ اس میں کم و بیش 6 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ وہاں سے قدرتی خوشبو آ رہی تھی۔ بولے، کافی عرصے بعد آئے ہو؟ میں نے کہا، جی بابا جی۔
اور ساتھ ہی روتے ہوئے تمام کہانی سنا ڈالی۔ جب میں کہانی سنانے کے بعد خاموش ہو گیا تو بولے، میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ انسانی بچہ نہیں ہے، بچے کے روپ میں جن تھا۔ بہرحال میرا خدا بہتر کرے گا، آپ سب کی یہ پریشانیاں جلد ہی ختم کرے گا۔ تم فوری جاؤ، میں خود وہاں آؤں گا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگا دوں گا۔ اپنی بیگم کو بھی تم اپنے ہمراہ لے آتے تو اچھا تھا، اس کا اکیلے وہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ بہرحال خدا فضل کرے گا، وہ اپنی رحمت کرے گا۔ میں نے باہر دیکھا تو گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، لیکن بزرگ صاحب نے واپس جانے کا کہہ دیا، سو مجھے ہر حال میں جانا تھا۔ میں وہاں سے نکل پڑا اور سڑک پر چل پڑا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں چاروں طرف سے خوف ایسے آ رہا تھا جسے ابھی کوئی چیز مجھے پکڑے گی۔ تبھی خوف کی وجہ سے بھاگنا شروع کر دیا اور کبھی چلنا شروع کر دیتا۔ بالآخر شہر تک جا پہنچا۔ اب وہاں سے گاؤں جانے کا مسئلہ تھا، کوئی بس جانے کو تیار نہ تھی اور بابا جی کی اس بات نے بھی مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ فوری گھر پہنچو اور بیگم کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، ساتھ لے آتے۔ یہ تمام باتیں میرے دماغ میں تیر برسا رہی تھی اور بس کے بغیر ہی گھر میں نہیں جا سکتا تھا۔ سوچا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ رات تو اسی شہر میں ہی گزری، ایک کمرہ کرائے پر لیا اور رات بسر کی، لیکن پوری رات سو نہ سکا۔ دل میں عجیب و غریب خیال آتے رہے، بیگم کی صورت بار بار نظروں کے سامنے گھومتی رہی۔ میں ان برے خیالات کو ذہن سے نکالنے کی بہت کوشش کرتا رہا، لیکن بیگم کے بارے میں خیالات ہی ذہن میں آتے رہے۔ صبح سویرے ہی پہلی بس پر سوار ہو کر گاؤں پہنچا تو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے مردوں کا رش نظر آیا اور عورتیں روتی آنکھوں کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے دوڑ لگا دی۔ جب گھر پہنچا تو سامنے چارپائی پر بیگم دنیا جہاں سے بے خبر مست ہو کر سو رہی تھی۔ اسے بھی اس خبیث جن نے قتل کر دیا تھا۔ میرا سب کچھ لوٹ چکا تھا، میرا گھر اجڑ چکا تھا۔ جب بیگم کو قبرستان لے جا کر دفنایا گیا تو روشن دین قبرستان کے ایک کونے میں کھڑا مسکراتا نظر آیا۔ مجھ سے یہ نہ رہا گیا اور میں چیخ اٹھا، ذلیل، تو نے میرا گھر تباہ کر دیا، سب کچھ لوٹ لیا۔ بتا، تیری خدمت نہیں کی یا پھر تجھے پیار نہیں دیا؟ کیا دشمنی تھی تیری ہمارے ساتھ کہ تو نے مجھ پر اور گاؤں والوں پر ظلم کیا؟ میری باتیں گاؤں والوں کی سمجھ سے باہر تھیں۔ آج میں نے تمام راز فاش کر دیے کہ یہ بچہ نہیں، جن ہے، چڑیل کا بچہ ہے۔ اس نے ہی گاؤں والوں کے گھروں میں قتل کی ہیں، اس نے ہی ہم سب کو تباہ کیا ہے، اسی نے ہی گاؤں والوں کے بچوں کے خون سے اپنے ہونٹ رنگے ہیں۔ پکڑو اسے بھی خون میں رنگ دو۔ گاؤں والے ابھی اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ وہ غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد گاؤں والوں کو پختہ یقین ہو گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا، سچ کہہ رہا تھا۔ میں اپنا سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ بابا جی کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ کاش کہ میں چند دن رک جاتا اور بیگم کو ہمراہ لے جاتا۔ میں نے حماقت کی اسے اکیلا چھوڑنے کی، اور جن سے میں بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے ہر حصے سے مجھے اکیلے خوف آتا تھا۔ بیگم کی یادیں تنگ کرتی تو اس کی قبر پر چلا جاتا جہاں وہ خبیث شیطان نظر آتا۔ ایک ہفتہ گزرا تو بابا جی گاؤں میں تشریف لائے۔ انہیں خبر تھی کہ میں بیگم کو بھی دفنا چکا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بابا جی کا مرید ہوا، اس کے بعد باقی کی کہانی بھی سنا ڈالی۔ وہ بولے، اب آپ لوگوں کو فکر کرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج رات ہی وہ جن یہاں سے چلا جائے گا۔ رات ہوئی تو بابا جی نے ایک کمرے میں بیٹھ کر کچھ پڑھا تو وہ جن کا بچہ لڑکھڑاتا ہوا زخمی حالت میں گھر آیا، جسے میں دیکھ کر طیش میں آ گیا، لیکن کچھ بھی نہ کر سکا۔ میری نظروں کے سامنے ہی وہ زنجیروں میں خود ہی جکڑا گیا۔
اور پھر ہوا میں اڑنے لگا۔ بابا جی کے سامنے وہ ایسے معصوم بنا کھڑا تھا جیسے اس سے شریف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بابا جی نے اسے زنجیروں میں باندھ کر ہاتھ کے اشارے سے اوپر پھینکا۔ وہ اڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب بابا جی کمرے سے باہر آئے تو پوچھنے پر پتا چلا کہ اب سمندر کے پانی میں جا کر گرے گا، اس کی طاقتیں ختم کر دی گئی ہیں اور وہاں پانی میں ہی ختم ہو جائے گا۔ بابا جی نے ہمیں یہی بتایا تھا، سو ہمیں اس بات پر یقین کرنا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے، اللہ سے جو بھی دعا کرتے پوری ہوتی۔ جب بابا جی جانے لگے تو میں نے عرض کی کہ اب یہاں میرا کچھ بھی نہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ وہ مسکرائے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ چند برس بعد بابا جی نماز کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کی دعا سے میں نے بھی بہت کچھ حاصل کر لیا۔ دنیا سے ناتا توڑ کر دین سے رشتہ جوڑ لیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو سکون دین میں ہے دنیا کی رونقوں میں ہرگز نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔